अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। शहबाज शरीफ साहब के वफ्द में एक ऐसी शख्सियत भी शामिल है जो इसराइल को तस्लीम करने की हामी है। ये वो वफ्द है जो इस वक्त अमरीका में मौजूद है। क्या खबर है, तमाम तर तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। मोहसिन नकवी ने इमरान खान को चैलेंज कर दिया है, क्यों चैलेंज किया है, ये क्या मामला है, वो भी आपको बताएंगे। और मरियम बीबी ने उंगली तोड़ने की बात की है, ये क्या मामला है, उस हवाले से भी तफसीलात आपसे शेयर करेंगे। लेकिन सबसे पहले ये आप देख सकते हैं कि फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि ख्वाजा आसिफ के पीछे पाकिस्तानी वफ्द में एक ऐसी खातून भी हैं जो इसराइल को तस्लीम करने के लिए मुहिम चलाती रही हैं। ख्वाजा आसिफ खुद हर वक्त इसराइल के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं, लेकिन इसराइली लॉबी के करीब भी रहना चाहते हैं। फवाद चौधरी साहब ने इसहाक डार साहब को टैग करके भी ये क्वेश्चन किया हुआ है कि आई अर्ज, उन्होंने पाकिस्तान का जो फॉरेन ऑफिस है उसको भी टैग किया है, इसहाक डार साहब को भी टैग किया है कि आप क्लैरिफाई करें व्हाई ए प्रो इजराइल लॉबिस्ट accompanied the PM delegation to the UN and in what capacity। वो ये पूछ रहे हैं कि एक इसराइल की हामी शख्सियत जो इसराइल के लिए लॉबी करती है, उस शख्सियत को क्यों पाकिस्तान के वज़ीर आज़म के वफ्द में शामिल किया गया, किस हैसियत में वो वहां पे मौजूद हैं। वो जिक्र कर रहे हैं शमा जनेजो साहिबा का, जिनको लंदन से शहबाज शरीफ साहब के वफ्द में शामिल किया गया। वो उस होटल में भी ठहरी हुई थी जहां पे पाकिस्तान का वफ्द ठहरा हुआ था। उस हवाले से वो खुद ट्वीट्स भी करती रही, उसकी भी सारी तफसील मैं आपसे शेयर करूंगा। लेकिन शमा जनेजो साहिबा के हवाले से ये फवाद चौधरी साहब क्यों कह रहे हैं, वो इसलिए कह रहे हैं कि ये सामने आप 2018 की शमा जनेजो साहिबा की ट्वीट देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने ट्वीट किया हुआ है कि हैड ए वेरी प्रोडक्टिव डिस्कशन विद, और किसी का नाम लिखा हुआ है शहरन बार्ली साहिबा को टैग किया हुआ है। ये इसराइल की एम्बेसडर या सफारतकार हैं, उनसे उनकी मुलाकात हुई। और इसी ट्वीट के अंदर शमा जनेजो ने नेतन्याहू, जी हां जी नेतन्याहू, जो इस वक्त इसराइल का वजीर आजम है, उसको भी टैग किया हुआ है और लिखा हुआ है लुकिंग फॉरवर्ड टू इनवाइट द ऑफिस ऑफ नेतन्याहू फॉर माई PhD रिसर्च आफ्टर गेटिंग एथिक्स अप्रूवल। इट विल बी ग्रेट ऑनर टू एड हिम एज ए पार्टिसिपेंट। उन्होंने कहा कि ये मेरे लिए एक एजाज की बात होगी, ये मेरे लिए काबिल फख्र बात होगी कि अगर नेतन्याहू साहब मेरी रिसर्च का हिस्सा बने और उनसे मेरी मुलाकात हो। इस वजह से फवाद चौधरी साहब ये क्वेश्चन उठा रहे हैं। अच्छा, अब ये जो शमा जनेजो साहिबा हैं, ये माजी में इसराइल को तस्लीम करने के हवाले से ट्वीट्स भी करती नहीं। ये जो ट्वीट आपको सामने नजर आ रही है, ये सितंबर 2023 की है, जिस वक्त शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी है। उस वक्त शमा जनेजो साहिबा ने ट्वीट किया और लिखा कि आई हैव बीन राइटिंग दिस सिंस ईयर्स एंड ईयर्स। उन्होंने कहा कि मैं बरसा बरस से इस हवाले से लिख रही हूं कि पाकिस्तान की जो पोजीशन है, पाकिस्तान उसको निगोशिएट कर सकता है। बहुत अरसा पहले वो ये कर सकते थे अगर हम व्हाट वी कुड अचीव इन रिकग्नाइजिंग इसराइल, अगर हम इसराइल को तस्लीम कर लें तो हमें क्या हासिल होगा, हम क्या अचीव करेंगे। वी आर लेट इन द पार्टी सिंस अरब्स टुक द लीड। वो ये कह रही हैं कि कुछ अरब रियासतों ने जो उसको तस्लीम किया है, ये तो भाई हम बहुत लेट हो गए हैं, हमें तो ये पहले कर लेना चाहिए था। आगे उन्होंने लिखा है इट्स स्टिल नॉट टू लेट दो, थिंक अबाउट योर इंटरेस्ट फर्स्ट। वो ये कह रही हैं कि अपने मफाद के बारे में पहले सोचें और इसराइल को तस्लीम करें। अब ये जो शख्सियत है, ये बाकायदा उस दौर के अंदर ट्वीट्स करती रही जिसमें निगरान हुकूमत थी। उससे पहले शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आ चुकी थी और फिर आपको पता है 2022 में शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत आई, फिर आगे जाके इलेक्शंस हुए, निगरान हुकूमत बनी और वो उसी का सेटअप था। और उसी निगरान हुकूमत के अंदर कोई चीफ मिनिस्टर था, वो इस वक्त अभी वजीर दाखिला है, तो कोई वजीर दाखिला था, तो वो इस वक्त चीफ मिनिस्टर है। ये सब कुछ आपको पता है कि वो उसी हुकूमत का तसलसल था। तो उस दौर के अंदर भी ये जनाब इस तरह की ट्वीट्स करती रही। और फिर उन्होंने उर्दू में भी लिखा है, चलें उर्दू में लिख देती हूं कि मैं सालों से कह रही हूं कि पाकिस्तान को इसराइल को तस्लीम कर लेना चाहिए। उन्होंने लिखा हुआ है तस्लीम कर देना चाहिए, तो वो ही बुनियादी तौर पे ये कह रही हैं कि इसराइल को हमें तस्लीम कर लेना चाहिए। अब ये जो शख्सियत है, ये प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान के सरकारी वफ्द का हिस्सा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस वजह से इस चीज के ऊपर क्वेश्चन हो रहे हैं। अब सिर्फ बात इतनी नहीं है, अगर आप इनकी दीगर ट्वीट्स वगैरह भी देखें तो उसमें आपको बड़े ऑर्डिनरी से वर्ड नजर आएंगे। कहीं पे इन्होंने लिखा हुआ है गंदी मिसोजिनिस्टिक गाली से निकला हुआ लफ्ज जो एक सियासी जमात के सपोर्टर्स के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो लफ्ज ये इस्तेमाल करती हैं। बल्कि सीनियर सहाफी मोहम्मद हनीफ साहब जो BBC के लिए लिखते हैं, उन्होंने कुछ लिखा था तो उनका कॉलम शायद इनको पसंद नहीं आया। शायद उसमें इमरान खान साहब के हवाले से कुछ था जिसका जो हेडलाइन थी या उसका जिसको आप कह सकते हैं टाइटल था उस कॉलम का, BBC के लिए उन्होंने लिखा था अडियाला से ऑक्सफोर्ड तक मोहम्मद हनीफ की तहरीर। उसके ऊपर शमा जनेजो साहिबा ने लिखा हुआ है कि अल्लाह की शान है, मोहम्मद हनीफ भी यूथिये बन गए हैं। ठीक है,
آگے ان کی ایک اور 2024 کی سپتمبر 2024 کی ایک ٹویٹ ہے جس میں انہوں نے لکھا ہوا ہے، اطلاعات کے مطابق علی امین گنڈا پور ایک آدھ تھپڑ کھانے کے بعد ہی گوڈے گٹے پڑ گیا۔ ایک انہوں نے جو طلال چودھری صاحب کا کلپ شیئر کیا ہوا ہے، جی ہاں جی، اپنے ٹویٹر کے اوپر طلال چودھری کا کلپ شیئر کیا ہوا ہے جس میں وہ انہوں نے لکھا ہوا ہے جو کچھ طلال چودھری بول رہے ہیں، اور شمع جنیجو صاحبہ نے لکھا ہوا ہے کہ میں تنظیم سازی کے لیے بنی گالا کی یونیورسٹی میں داخلہ لینا چاہتا ہوں اور تنظیم سازی کی پروفیسر بشرا بی بی سے تنظیم سازی سیکھنا چاہتا ہوں، طلال چودھری ہا ہا ہا، آگے انہوں نے ایموجیز بنائی ہوئی ہیں۔ تو یہ کیلیبر ہے گفتگو کا، یہ لیول ہے، اور اسرائیل کے حوالے سے یہ جذبات ہیں، یہ خیالات ہیں، اور یہ معزز شخصیت جو ہے یہ اس وقت پاکستان کے وزیر اعظم کا جو سرکاری وفد ہے اس کا یہ حصہ ہیں، اور اقوام متحدہ میں موجود ہیں اور امریکہ میں موجود ہیں۔ اچھا، انہوں نے یہ بھی لکھا جس وقت وزیر اعظم شہباز شریف صاحب لندن میں تھے تو اس وقت آپ کو پتا ہے کہ وہاں سے ان کو ساتھ لیا گیا، انہوں نے ٹویٹ کیا تھا کہ میں ایئر فورس کے طیارے میں بیٹھ چکی ہوں اور اب ہم امریکہ جا رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی ٹویٹ کیا ہوا تھا کہ جناب میرے پاس جو شہباز شریف صاحب کی سیکرٹ فائلز ہیں وہ بھی میرے پاس ہیں، یہ سامنے آپ دیکھ سکتے ہیں۔ انہوں نے پہلے ٹویٹ کیا کہ وہ چرچل ہوٹل میں رکی ہوئی تھیں کیونکہ سارا وفد وہاں پہ رکا ہوا تھا، اور انہوں نے اس میں ٹویٹ کر کے لکھا ہوا ہے کہ میرا گھر لندن میں ہی ہے لیکن وزیر اعظم صاحب کی سیکرٹ فائلز کو میں گھر کام کے لیے نہیں لے جا سکتی، اس لیے ہوٹل ہی میں ہیں سب اکٹھے جب تک نیو یارک جائیں۔ تو یہ وہ بتا رہی ہیں، ٹویٹر کے اوپر بتا رہی ہیں۔ آپ اس سے بھی اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کے پاس سیکرٹ فائلز ہیں، آپ اتنا کام کر رہے ہیں، تو آپ کو لمحہ بہ لمحہ ٹویٹر کے اوپر ٹویٹ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہائٹ آف انٹلیکچوئل لیول ہے نا، ہائٹ آف مطلب آپ اندازہ لگا لیں۔ ان کو بھی دونوں ہاتھوں سے سلام کریں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی گفتگو کرنے والی مطلب اتنی ساری آپ ان کی ٹویٹس نکال سکتے ہیں۔ ان ٹویٹس کا کیلیبر دیکھیں، پھر ان کو جس جگہ پہ ساتھ بٹھایا گیا ہے اور پھر جن لوگوں نے بٹھایا ہے، میں ان کے کیلیبر پہ بات نہیں کرتا، لیکن ان ٹویٹس کو دیکھ کے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ آبویسلی کہ بڑی امپورٹنٹ یہ شخصیت ہیں جس کی وجہ سے یہ شہباز شریف صاحب کے وفد کا حصہ ہیں، وہ وفد جو اس وقت امریکہ میں موجود ہے۔ اور بھی بہت ساری ان کی ٹویٹس ہیں، آپ ان کے ٹویٹر کے ٹائم لائن پہ جا کے سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں، مختلف لفظ لکھیں، کچھ بھی لکھیں، آپ کو بہت کچھ مل جائے گا۔ اینی وے، سیلاب متاثرین کے حوالے سے بھی انہوں نے ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور اس میں وہ لکھتی ہیں کہ یوتھیے سیلاب میں ڈوب رہے ہیں۔ اب یہ یوتھیے لفظ کس گندی میسوجنسٹک غلیظ گالی سے نکلا ہوا ہے وہ آپ کو بھی پتا ہے۔ وہ لکھتی ہیں کہ یوتھیے سیلاب میں ڈوب رہے ہیں لیکن امداد کے لیے چکن بریانی چاہیے، چنے والی بریانی نہیں۔ یہ نہیں سوچتے کہ اتنی گرمی اور حبس میں گوشت خراب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ لوگوں کے اوپر تنقید کر رہی ہیں کہ جو لوگوں کو خوراک دی جا رہی تھی، لوگ اس پہ تنقید کر رہے تھے کہ بھائی ہمارا پیسہ، ہمارے ٹیکسوں کا پیسہ، خود پوری دنیا میں پروٹوکول لیتے ہو۔ اب یہ جن لوگوں کے اوپر تنقید کر رہی ہیں انہی کے ٹیکسوں کے پیسے سے چلنے والا وہ سرکاری جہاز جو لندن سے اڑا اور جا کے نیو یارک اترا، اس کے اندر یہ بیٹھ کے گئی ہیں۔ کیا انہوں نے اپنا خرچہ خود دیا؟ اب وہاں پہ جو ہوٹل کا خرچہ ہے کیا وہ پاکستان کا ٹیکس پیئر ادا نہیں کر رہا؟ جو لندن میں ہوٹل کا خرچہ ہے کیا وہ ٹیکس پیئر ادا نہیں کر رہا؟ اب یہ جو حکمران سارے پروٹوکول انجوائے کر رہے ہیں وہ انہی لوگوں کا پیسہ ہے، انہی لوگوں کا ٹیکس ہے جو سیلاب میں ڈوب رہے ہیں۔ اگر وہ کھانے کے اوپر کمپلین کر رہے ہیں تو یہ آگے سے ان کو یوتھیا کہہ رہی ہیں اور ان کے حوالے سے یہ گفتگو کر رہی ہیں۔ پیپلز پارٹی والے یہ کہہ رہے ہیں جناب کہ سیلاب متاثرین کی مدد صحیح نہیں ہو رہی ہے اور بے نظیر انکم سپورٹ کے ذریعے مدد ہونی چاہیے۔ اب آپ کو پتا ہے کہ ان کی خواہش ہے کہ جو حلوائی کی دکان ہے وہاں پہ جا کے ہم اپنا کوئی کام کر لیں۔ اب سیلاب آیا ہوا ہے پنجاب میں، لیکن ان کی خواہش یہ ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت وہاں پہ مدد ہو تاکہ شہید بی بی کا نام آئے گا تو اس سے شاید بلاول صاحب کو ووٹ پڑ جائیں۔ بھائی وہ شہید بی بی تھیں، ان کو لوگ ووٹ دیتے تھے، ان کی ہم بھی سپورٹ کرتے تھے۔ ایک زمانے میں شہید بی بی کی جو سیاست تھی پوری دنیا اس کو پسند کرتی تھی۔ اب آپ اپنی سیاست کو کہاں پہ لے کے چلے گئے؟ اب آپ کو کوئی شہید بی بی یا بھٹو کے نام پہ تو ووٹ نہیں دے گا، لیکن اینی وے ان کی خواہش ہے کہ بے نظیر انکم سپورٹ کے تحت لوگوں کی مدد کی جائے تو شاید اس سے ہمارا کوئی سیاسی کیپٹل اس میں اضافہ ہو جائے۔ یہ میں ایک تجزیہ کر رہا ہوں، کوئی خبر تو نہیں دے رہا، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ ان کی خواہش ایسے ہی ہوگی۔ دوسری طرف مریم بی بی کہہ رہی ہیں کہ بھائی آپ ہمارے اوپر تنقید کیوں کر رہے ہیں، آپ اس طرح کی باتیں کیوں کر رہے ہیں۔ انہوں نے کافی زیادہ سخت باتیں بھی کی اور انہوں نے کہا کہ پنجاب کی عوام کی طرف اٹھنے والی انگلیاں میں توڑ دوں گی، جو انگلی اٹھے گی میں اس کو توڑ دوں گی۔ مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ پنجاب کی عوام پہ کون انگلی اٹھا رہا ہے؟ پنجاب کی عوام پہ تو کسی نے انگلی نہیں اٹھائی، مریم بی بی کی گورننس پہ انگلی اٹھ رہی ہے۔ مریم بی بی جس طرح وہاں پہ نظام چلا رہی ہیں اس کے اوپر انگلی اٹھ رہی ہے۔
تنقید تو مریم بی بی کی گورننس پہ ہو رہی ہے جو پیپلز پارٹی والے کر رہے ہیں, دیگر لوگ کر رہے ہیں. اس میں مریم بی بی یہ بھی کہہ رہی تھی کہ یہ کہتے ہیں کہ جی مریم بی بی ہر جگہ پہ کیوں جاتی ہیں, گورننس تو ایسی ہوتی ہے کہ وہ ساری چیزیں آٹومیٹکلی چلنی چاہیے. اس پہ بھی وہ کافی ناراض تھیں. بھائی دنیا بھر میں کہاں ایسا ہوتا ہے کہ ہر جگہ پہ جناب سی ایم جائے گا تو لوگوں کو اتارے گا, سی ایم جائے گا تو روٹی کھلائے گا. یہ تو فوٹو شوٹ کے لیے تو ٹھیک ہے, سی ایم ہر جگہ پہ تو نہیں جا سکتا. سی ایم تو لاہور میں بیٹھا ہوا ہے, جنوبی پنجاب میں کیا وہ روز جائے گا؟ اسی لیے گڈ گورننس کا ماڈل یہ ہوتا ہے کہ مقامی سطح پہ ایسا انتظام ہو کہ لوگوں کو ریسکیو کیا جا سکے, لوگوں کو امداد دی جا سکے. اگر آپ کے منسٹروں نے وہاں پہ جا کے بیٹھنا ہے تو پھر وہ ریسکیو 1122 مقامی پولیس ایڈمنسٹریشن ان سب کا کیا فائدہ؟ اٹ مینس کہ پہلے تیاری نہیں تھی. یہاں پہ تنقید جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ جس طریقے سے گورننس کی جا رہی ہے اس میں کوئی کوشچن نہیں کر رہا کہ یہ سارے لوگ پہلے ریڈی کیوں نہیں تھے. کیا ان کو اندازہ نہیں تھا کہ سیلاب آ رہا ہے؟ جب لاہور تک سیلاب پہنچ گیا تھا ان کو نہیں پتا تھا کہ آگے سیلاب جائے گا. پر اینی وے جب لاہور سیلاب پہنچا تھا تب تو اگلے جاپان, تھائی لینڈ اور بری گھوم کے لاہور آئے تھے. تو یہ بھی ایک چیز ہے. اور پھر اس وقت خود آ کے وہ کشتی میں بیٹھی, انہوں نے رائڈ لی اور اس کے بعد قوم کو بتایا کہ انجن ٹھیک نہیں ہے, اپ سٹریم نہیں جا سکتے, ٹویٹ کر کے بتایا. کمیونیکیشن سسٹم بیچ میں ٹھیک نہیں ہے, لائٹ نہیں ہے, فرسٹ ایڈ کٹ نہیں ہے, اس کے اندر جناب کوئی راشن نہیں ہے. یہ ساری چیزیں انہوں نے بتائی کہ جی چیف ایگزیکٹو صاحبہ گئی ہیں, انہوں نے رائڈ لی ہے. تو تب مجھے یہ پتا چلا ہے. اب آپ اس سے اندازہ لگا لیں کہ کتنی بیڈ گورننس ہے کہ اگر چیف منسٹر صاحبہ خود نہ بیٹھتی تو کسی کو پتہ ہی نہ چلتا. تو وہ جو سارے لوگ, جو سارے محکمے اس چیز کے ذمہ دار ہیں, ان کے خلاف کیا کارروائی ہوئی؟ ان میں سے کسی کو پکڑا گیا, ان میں سے کسی کا احتساب ہوا. یہ وہ چیز ہے جس کے اوپر تنقید ہو رہی ہے اور پیپلز پارٹی والے بھی تنقید کر رہے ہیں, اور وہ چیز مریم بی بی کو پسند نہیں آ رہی. محسن نقوی صاحب نے عمران خان صاحب کو چیلنج کیا ہے, میں اس کے اوپر بھی آتا ہوں. لیکن کل سینئر وکیل, آپ کو پتا ہے کہ جو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے دور کے اندر جن کو گرفتار کیا گیا تھا, مصطفین کاظمی صاحب, انہوں نے کل جو وکلا کی ایک گول میز کانفرنس ہوئی تھی اس سے خطاب کیا اور کہا کہ قاضی فائز عیسیٰ کی عدالت میں آواز اٹھانے کے بعد کیا بیتی. مصطفین کاظمی وکلا کانفرنس میں اپنی کہانی بتا کر رو پڑے. 6 مہینے میں نے اذیت میں گزارے, آغا خان سے لے کر پورے پاکستان میں میرا علاج ہوا, میں میدان میں پھر سے آ گیا, میں آج بھی عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں. مصطفین کاظمی صاحب نے یہ کہا ہے. مصطفین کاظمی صاحب وہ شخصیت ہیں, جب قاضی فائز عیسیٰ صاحب فرعون بن کے سپریم کورٹ میں بیٹھتے تھے اور کسی کو بولنے نہیں دیتے تھے, وہاں پہ چیلنج کیا تھا مصطفین کاظمی صاحب نے اور ان کو کچھ کہا تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ جو لفظ تھوڑا سا نامناسب ہو سکتا ہے کچھ لوگ اس سے اگری کریں, کچھ لوگ اس سے ڈس ایگری کریں, لیکن اس کے بعد مصطفین کاظمی صاحب کو گرفتار کیا گیا تھا, پکڑے گئے تھے اور کہا گیا تھا کہ ان کو کوئی چوٹ لگی ہے دوران حراست, ان کو برین ہیمریج ہو گیا تھا اور پھر انہوں نے کافی ٹائم بیماری میں گزارا مصطفین کاظمی صاحب نے. لیکن کل وکلا کانفرنس میں وہ دوبارہ موجود تھے اور انہوں نے کہا کہ میں آج بھی عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑا ہوں. اور یہ سارے جو لوگ تھے ان میں اعتزاز احسن صاحب بھی تھے, ان کا تعلق تو پی ٹی آئی سے نہیں ہے. یہ وہ بات کر رہے تھے کہ بھائی ہم رول آف لا کی بات کرتے ہیں, ہم آئین کی بات کرتے ہیں, آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں, آئین کی عملداری کی بات کرتے ہیں. محسن نقوی صاحب نے عمران خان صاحب کو چیلنج کر دیا. گزشتہ روز آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے جو ٹویٹ کیا تھا کہ مجھے بار بار ڈیل آفر ہوئی, کہا گیا کہ ملک چھوڑ کے چلے جائیں یا خاموش ہو جائیں تو آپ کے کیسز ختم کر دیے جائیں گے. اس کے اوپر محسن نقوی صاحب نے جا کے ٹویٹ کیا کہ کین یو نیم جسٹ ون پرسن ہو کیم ٹو یو ود دا آفر saying we are ready to allow you to leave the country. Just one name. People are already sick of your blatant lies. اس کا ترجمہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ محسن نقوی صاحب نے کہا کہ کیا آپ بتا سکتے ہیں کسی ایک بھی ایسے بندے کا نام جو آپ کے پاس آیا ہو, اس نے یہ آفر کی ہو اور یہ کہا ہو we are ready to allow you to leave the country, کہ ہم تیار ہیں کہ ہم آپ کو ملک سے جانے کی اجازت دے دیں. ہم محسن نقوی صاحب کہہ رہے ہیں ہم تیار ہیں. انہوں نے کہا جسٹ ون نیم, ایک نام بتا دیں. اور آگے انہوں نے یہ بھی کہا کہ لوگ آپ کے جھوٹوں سے, آپ کی دروغ گوئی سے تنگ آ چکے ہیں. یہ محسن نقوی صاحب نے چیلنج کیا. ویسے بہت سارے نام تو ہو سکتا ہے سامنے آ جائیں. ایک تو تنویر صاحب بھی امریکہ سے آئے تھے, انہوں نے خود انٹرویوز دے کے بتائے تھے کہ میں گیا تھا اور 6 پوائنٹس ڈسکس ہوئے تھے عمران خان صاحب کے ساتھ. پھر وہ جو صبح 7 بجے جیل کا دروازہ کھلتا تھا, جا کے لوگ ملتے تھے, جو اب خان صاحب سے مل نہیں سکتے. ملاقات والے دن بھی پہلے تو خان صاحب سے صبح 7 بجے جا کے اڈیالہ جیل میں ملاقات کروا دی جاتی تھی. تو نام تو بہت سارے آ سکتے ہیں, لیکن یہ وہ جسے آپ کہہ سکتے ہیں نیوٹرل محسن نقوی صاحب ہیں جو نگران حکومت کے اندر پاکستان کے سب سے بڑے صوبے میں وزیر اعلیٰ تھے.
یہ نیوٹرل غیر جانبدار سیٹ اپ کے اندر وزیر اعلیٰ تھے جس نے اس ملک میں 2024 کے انتخابات کروائے، اور اب وہ عمران خان صاحب کو کیا کہہ رہے ہیں، اور موجودہ سیٹ اپ کے اندر ماشاءاللہ وہ کیا ہیں، وزیر داخلہ ہیں۔ ہم اکثر بھارت کو کہتے ہیں کہ بھائی آپ نے کرکٹ کے اندر سیاست انوالو کر دی تو وہ ان کے کیپٹن نے یہ کر دیا تو وہ کر دیا۔ بھائی ہمارے جو وزیر داخلہ ہیں وہی ہمارے چیئرمین پی سی بی ہیں، تو جتنی سیاست ہم نے اپنی کرکٹ کی باڈی کے اندر انوالو کی ہوئی ہے، کیا دنیا کا کوئی اور ملک انوالو کر سکتا ہے؟ کہ ایک طرف آپ کرکٹ کی بات کر رہے ہیں، دوسری طرف آپ تحریک انصاف کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان کو جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہاں پہ ڈنڈا پھر جائے گا اور یہ ہو جائے گا۔ آپ سابق وزیر اعظم کو کہہ رہے ہیں کہ جناب کہ تم جھوٹے ہو، تمہیں میں چیلنج کرتا ہوں، تم یہ بتاؤ۔ آپ مجھے بتا دیں، پاکستان چھوڑ دیں، دنیا کی تاریخ کے اندر جتنے بھی کرکٹ بورڈ ہیں، کسی بھی ایک کرکٹ بورڈ کے چیئرمین کی ایسی سٹیٹمنٹ آپ لے کے آ جائیں جس میں اتنی سیاست ہو، تو بھائی سیاست کس نے کرکٹ میں انوالو کی ہوئی ہے؟ اینی وے، اب یہ محسن نقوی صاحب نے چیلنج دے دیا ہے، تو بہت سارے صحافی بھی اس حوالے سے کہتے رہے، اور ایک نام تو میں نے بھی آپ سے شیئر کر دیا، وہ امریکہ والے تنویر بھائی، انہوں نے تو خود بہت ساری چیزیں بتائی تھیں، تو اب دیکھتے ہیں کہ اور کوئی نام سامنے آتا ہے یا نہیں آتا، لیکن محسن نقوی صاحب نے عمران خان کو چیلنج کر دیا۔ اچھا جی، ویسے اگر پاکستان کی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں تو گزشتہ رات کو بڑی اچھی کھیلی پاکستان کی کرکٹ ٹیم، بنگلہ دیش کو ہرا دیا، لیکن کچھ پلیئرز ہیں ان کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ وہ اچھا پرفارم نہیں کر رہے۔ سائم ایوب صاحب بھی اس میں شامل ہیں۔ ویسے T20 انٹرنیشنل میں زیادہ ڈکس بنانے والے پاکستانی کھلاڑیوں کا ذکر کیا جائے، وہ ان میں نمبر 1 پہ بتایا جا رہا ہے کہ عمر اکمل شامل ہیں جو 10 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہو چکے ہیں۔ سائم ایوب صاحب جو ہیں 9ویں بار 0 پر آؤٹ ہو کر دوسرے نمبر پر آ گئے، اور ماشاءاللہ جو شاہد افریدی صاحب ہیں وہ 8 مرتبہ 0 پر آؤٹ ہونے والے کھلاڑیوں میں شامل ہیں۔ ان کو موقع زیادہ ملتا تو وہ اس سے زیادہ یہ ریکارڈ بہتر کرتے، لیکن وہ سائم ایوب صاحب کی آج کل آپ کو پتہ ہے فارم اچھی نہیں ہے۔ اب پاکستان فائنل میں پہنچ رہا ہے، اور فائنل میں پاکستان کا مقابلہ بھارت کے ساتھ ہے۔ ہماری دعائیں پاکستانی کرکٹ ٹیم کے ساتھ ہیں۔ ویسے تو اب جو ہے مجھے اسی وقت پتہ چل گیا تھا کہ کچھ ہل جل ہوگی کرکٹ میں، کیونکہ مفتی کبھی بھی قومی کرکٹ ٹیم کی خراب کارکردگی سے تنگ آ گئے تھے، اور ٹیم کو جیتنے کے لیے انہوں نے ایک نسخہ بھی بتایا تھا مفتی کبھی صاحب نے۔ اب مفتی کبھی صاحب نے جو نسخہ بتایا وہ بھی میں آپ کے ساتھ تفصیل شیئر کر دیتا ہوں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ قومی ٹیم کے کھلاڑیوں کو وہ سلاجید دوں گا جس میں شہد، خشک میوہ جات شامل ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مشورے پہ عمل کیے بغیر پاکستانی ٹیم 10 سال تک بھی نہیں جیت سکتی۔ مفتی کبھی کا کہنا تھا کہ کرکٹ خالصتاً زور بازو کا کھیل ہے، چیئرمین پی سی بی مجھے ٹیم کا مشیر بنا دیں۔ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی مجھے ٹیم کا مشیر بنا دیں۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ کھلاڑیوں کو میچ والے دن صبح دودھ کے ساتھ شہد، خشک میوہ جات والی سلاجید دیں، پھر اگر یہ آؤٹ ہو جائیں تو میرا نام مفتی عبدالکوی نہیں۔ تو آئی ڈونٹ نو وہ کرکٹ کے بارے میں وہ کیا سمجھ رہے ہیں کہ کرکٹ کو کس چیز سے کنفیوز کر رہے ہیں، لیکن انہوں نے ایک مشورہ دیا ہے، اور مفتی کبھی صاحب ہیں، اگر ان کا مشورہ میرے خیال میں اگر قومی ٹیم تک پہنچتا ہے اور اس سے کوئی اگر بہتری آتی ہے تو ہمیں تو خوشی ہوگی، لیکن ویسے ہی جو ٹیم ہے وہ پہلے ہی کافی بہتر کھیل رہی ہے۔ بنگلہ دیش کو تو انہوں نے ہرا دیا ہے، اب سنڈے والے دن میچ ہے، سو ہم سب دعا گو ہیں، آپ بھی دعا کریں۔ امید ہے کہ پاکستان کی ٹیم بہتر پرفارم کرے گی۔ بہت جلدی اب سب دوستوں سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ تھینک یو ویری مچ۔